आलिक व अस्हाबिक या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिक व अस्हाबिक या नूर अल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह सवजल, अल्लाह पाक की रहमत से, अल्लाह पाक के फ़ज़ल से, उसी की दी हुई तौफ़ीक से, उसी की अता से एक बार फिर प्रोग्राम रूहानी इलाज और इस्तिखारा लिए हाजिर हैं और आपको भी मरहबा कहते हैं। नाज़रीन, आपका अपना प्रोग्राम है, आपका अपना मदनी चैनल है। आप इसमें कॉल्स कर सकते हैं, मैसेज आप कर सकते हैं, रूहानी इलाज मालूम कर सकते हैं, वज़ाइफ मालूम कर सकते हैं। अल्लाह ना करे किसी भी हवाले से कोई परेशानी है, बीमारी है, आपस में अगर लड़ाई झगड़े हैं, रिश्तों में रुकावटें, जायज़ हुकूक नहीं मिल पा रहे, किसी ज़हनी उलझन का शिकार हैं, मुआशी हवाले से, कारोबारी हवाले से अगर आप तंगदस्ती का शिकार हैं, आपके कामों में रुकावटें आ रही हैं, काम आपके पाए तकमील तक नहीं पहुँच पा रहे, या अल्लाह ना करे जादू, जिन्नात, असरा, सहर में मुब्तला हैं, शरीर जिन्नात के शर में मुब्तला हैं, तो बिल्कुल आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, दुआओं के हवाले से पैगामात भी दे सकते हैं। इंशाअल्लाह करीम आपके कॉल्स मैसेज हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे। रूहानी इलाज शोबा के इस्लामी भाई भी हमारे साथ माशाअल्लाह मौजूद हैं। हसनैन भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? अल्लाह पाक का बड़ा करम है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आज काफ़ी सारे इस्तिखारे भी करवाएंगे आपसे नाज़रीन के लिए, और वज़ाइफ भी इंशाअल्लाह करीम आपसे मालूम करेंगे। कॉल्स की तरफ बढ़ने से कबल आइए दुरूद पाक की फजीलत में अर्ज़ करता चलूँ। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिससे कोई मुश्किल पेश आए उसे चाहिए कि मुझ पर दुरूद पढ़े, क्योंकि मुझ पर दुरूद पढ़ना ये मुसीबतों और बलाओं को टालने वाला है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सलातु व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइए नाज़रीन, बढ़ेंगे हम आपके कॉल्स की जानिब, देखते हैं कि नाज़रीन क्या कहना चाह रहे हैं और अपने किन मामलात के बारे में इस्तिखारे करवाना चाह रहे हैं। कॉल चलाइए। मोहम्मद इरफान मदनी, अलीपुर, मुजफ्फरगढ़, पंजाब, पाकिस्तान से अर्ज़ कर रहा हूँ। भाई मोहम्मद जुनैद अतारी की बारगाह में मदनी इल्तिजा है कि मेरे लिए खुसूसी दुआ फरमाएं। अल्लाह पाक मुझे बेटे जैसी नेमत से सरफराज फरमाए, और मेरी ज़ौजा अक्सर बीमार रहती हैं, उनके लिए कोई रूहानी इलाज भी अता फरमा दें और उनके लिए भी दुआ फरमाएं। अल्लाह पाक आपके घर वालों को भी शिफा अता फरमाए, औलाद नरीना भी अता फरमाए। चलें, औलाद नरीना का वजीफ़ा मैं आपको अर्ज़ कर देता हूँ। इरफान मदनी भाई हैं माशाअल्लाह, अल्लाह पाक आपको बरकत नसीब फरमाए, मारिफत के ख़जाने नसीब फरमाए। औलाद नरीना के लिए एक वजीफ़ा मैं अर्ज़ करता हूँ जो मेरे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामद बरकातुहुल आलिया ने अता फरमाए कि जो कोई हर जुमा के दिन आप 10 मरतबा या बारिओ, ये अल्लाह पाक का सिफाती नाम है, जो कोई 10 मरतबा ये पढ़ लिया करे, अल्लाह पाक उसे नेक बेटा अता करेगा। इस वजीफ़े के 2 फ़वाइद हैं। एक तो यह कि औलाद नरीना की नेमत नसीब होगी, फिर प्लस ये कि वो औलाद उसकी नेक होगी। तो वजीफ़ा एक के फ़वाइद 2 हैं। तो हर जुमा को 10 मरतबा या बारिओ ये आप भी पढ़ें, आपके घर वाले भी पढ़ें। जो औलाद नरीना के तलबगार हैं, जिनकी ख्वाहिश है कि अल्लाह पाक मुझे बेटा अता करे, बेटे की नेमत नसीब हो, तो हर जुमा को 10 मरतबा या बारिओ पढ़ लिया करें। एक बात। दूसरी बात ये कि हर हाल में अल्लाह पाक की रज़ा पर राज़ी रहना चाहिए। अल्लाह पाक बेटा अता फ़रमाए, बेटी अता फ़रमाए, हर हाल में अल्लाह पाक का शुक्र है। बेटा नेमत है तो बेटी भी अल्लाह पाक की रहमत है, और बड़े फ़ज़ाइल और बरक़ात भी हैं। तो बहरहाल ख्वाहिशात भी होती हैं, तमन्नाएँ भी होती हैं, तो बिल्कुल आप ये वजीफ़ा कर सकते हैं। आप भी करें, आपके घर वाले भी ये वजीफ़ा पढ़ें, और हमारे दीगर जो मदनी चैनल के नाज़रीन हैं जिनके दिलों में ये तमन्ना है कि अल्लाह पाक हमें भी औलाद नरीना नसीब फरमाए, तो औलाद नरीना का ये वजीफ़ा आपको बता दिया गया, ये अपने मामलात में शामिल कीजिएगा। अच्छा, ये एक इस्तिखारा कीजिएगा। हसनैन भाई, नाम है मोहम्मद फैज़ान और इनकी वालिदा का नाम है आमना। अच्छा, ये बुरे दोस्तों की सोहबत में लग गए, और एक तो ये मसला, दूसरा मसला इनका ये है कि पढ़ाई में इनकी पहले जैसी दिलचस्पी भी नहीं रही, ज़िद भी करते हैं, नाफरमानी भी करते हैं। तो इनके लिए दुआ भी फरमाइएगा, इनका इस्तिखारा भी कीजिए, और कोई ऐसा वजीफ़ा बताइए कि ये माँ बाप के मुतीअ और फरमा बरदार हो जाएं, और इनकी ज़िद, गुस्से की आदत ख़त्म हो जाए, और इनकी ये पढ़ाई में भी दिलचस्पी है। इनका इस्तिखारा फरमा लीजिए। जी, नेक्स्ट कॉल दीजिएगा। मोहम्मद अत्तारी, ज़ंज़ीबार, तंजानिया, अफ्रीका। हुजूर, अर्ज़ ये है कि मेरी वाइफ को थायराइड का प्रॉब्लम है, मर्ज़ है कई सालों से, तो इस हवाले से कोई रूहानी इलाज अता फरमा दीजिए। मेरे लिए और मेरे फैमिली के लिए दुआए मग़फ़िरत की इल्तिजा है। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन आमीन आमीन। यग़फ़िरुल्लाहु लना व लकुम। अल्लाह पाक आप
کے گھر والوں کو شفا عطا فرمائے تھائرائڈ، گلے کے امراض۔ تھائرائڈ میں ہوتا کیا ہے کہ بعض اوقات گلے میں گلٹیاں نکل آتی ہیں، گدود نکل آتے ہیں، بعض اوقات رسولیاں ہو جاتی ہیں۔ اچھا، چاہے تھائرائڈ کا مسئلہ ہو یا پھر گلے کا کوئی بھی مسئلہ ہو، بعض اوقات آواز بیٹھ جاتی ہے یا اللہ نہ کرے گلے میں کھانے پینے میں گلے سے غذا کے اترنے میں کافی آزمائش ہوتی ہے۔ اچھا، الغرض گلے کے جملہ امراض کے لیے یہ ایک خاص وظیفہ میں عرض کرنے لگا ہوں، اور یہ وظیفہ بھی ایسا ہے کہ جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے عطا فرمایا، اور مہینہ بھی الحمدللہ عز و جل یوم رضا ہے، ماہ صفر المظفر ہے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عرس کا مہینہ ہے، تو وظیفہ بھی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عطا فرمایا ہوا میں عرض کر دیتا ہوں۔ ایک شخص نے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر گلے کی تکلیف کی شکایت کی، تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ آیت مبارکہ ام ابرموا امرا فانا مبرمون، یہ آیت مبارکہ لکھ کر اس کا تعویذ بنا کر گلے میں ڈال دیا جائے تو الحمدللہ عز و جل گلے کے جملہ امراض دور ہو جائیں گے۔ تو یہ وظیفہ نوٹ کر لیجیے گا، قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ آپ بھی لکھ کر اور پھر اس کا تعویذ بنا کر آپ جو ہے نا گھر والوں کے گلے میں ڈال دیں، اللہ پاک کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی، اور جو ان کا تھائرائڈ کا مسئلہ ہے اللہ پاک نے چاہا تو بغیر آپریشن کے ہی شفا حاصل ہوگی۔ تو ہمارے وہ ناظرین کہ جو اس مرض میں مبتلا ہیں، آپ میں سے، آپ کی فیملی میں سے، آپ کے جاننے والوں میں سے کوئی اس مرض میں مبتلا ہے تو اس روحانی علاج پر عمل کریں، اور اس کے علاوہ روحانی علاج کے اسٹال پر بھی گلے کے امراض کے لیے کچھ خاص تعویذات وغیرہ بھی دیے جاتے ہیں، وہ بھی استعمال کیجیے گا، اللہ پاک کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی۔ آئیے ناظرین بڑھیں گے اب ہم استخاروں کے جوابات کی جانب۔ اب ہمارے وہ ناظرین توجہ فرمائیں جنہوں نے استخاروں کے حوالے سے میسیجز کیے تھے۔ جی حسنین بھائی، اللہ پاک اپنا خاص فضل فرمائے ہمارے تمام مریضوں پر۔ ہمارے سب سے ایک میسج آیا تھا محمد فیضان بھائی کے حوالے سے، ان کا استخارہ کیا گیا ہے۔ استخارے میں جو ہے نظر بد کا اشارہ ہے، نظر بد کے اشارے، نظر بد سے بچنے کے لیے، یہ نظر لگ گئی ہو اس کو دور کرنے کے لیے بہترین عمل وظیفہ میں آپ کو پیش کر دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ نے کانچ کا گلاس لینا ہے اور اس میں 7 ٹائم یہ دعا جو ہے، یہ حدیث پاک سے منقول ایک دعا ہے، یہ پڑھ کر دم کرنی ہے۔ دعا یہ ہے اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، یہ 7 دفعہ اول آخر بعد درود پاک کے ساتھ پڑھ کر جو ہے یہ محمد فیضان بھائی کو ان کے گھر والے دے دیا کریں، یا خود یہ عمل کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ اس کی برکت سے نظر دور ہو جائے گی۔ اور ان کے گھر والوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ ان کے سرہانے کھڑے ہو کر روزانہ 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ اس کی برکت سے جو ہے اگر کوئی بھی نافرمان ہے تو انشاءاللہ وہ والدین کا فرما بردار ہو جائے گا، اور غصے وغیرہ کا معاملہ ہے تو وہ بھی اچھا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اچھا، یہ 2 روحانی علاج تو آپ نے ارشاد فرما دیا نا، نظر بد کا بھی آپ نے وظیفہ بتا دیا کیونکہ استخارے میں نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، اور دوسری بات یہ کہ آپ نے نافرمانی دور کرنے، بچوں کی ضد ختم کرنے کے حوالے سے بھی وظیفہ ارشاد فرمایا۔ اچھا، ان کا تیسرا پرابلم یہ تھا کہ پڑھائی میں وہ دلچسپی نہیں لے رہے ہیں اور بری صحبت، برے دوستوں کی صحبت میں بھی پڑ گئے ہیں، تو برے دوستوں کی صحبت سے بھی نجات حاصل ہو اور پڑھائی میں بھی ان کا دل لگے تو اس کے لیے کیا وظیفہ ارشاد فرمائیں؟ اللہ پاک ان پر اپنا خاص فضل فرمائے، پڑھائی میں بچوں کا دل لگے تو اس کے لیے بہترین وظیفہ یہ ہے کہ 786 ٹائم 786 مرتبہ جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر جو ہے پانی میں دم کر کے یہ بچوں کو پلایا جائے تو انشاءاللہ اس کی برکت سے جو ہے حافظے کی کمزوری دور ہوتی ہے، بچوں کی پڑھائی میں دل لگتا ہے۔ اچھا، دوسرا یہ بھی کہ ان کی جو صحبت خراب ہے یا صحیح صحبت آپ کو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ نئی جگہ صحیح جگہ بیٹھ رہے تو پھر اپنے بچوں کی تربیت کریں، آپ اپنے بچوں کو سمجھائیں تو انشاءاللہ عز و جل اس کی آپ کو برکت نصیب ہوں گی۔ آپ خود بھی سمجھائیں، ہو سکے تو بچہ بڑا ہے تو دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں بھجوا دیا جائے، اگر چھوٹا ہے تو والد صاحب کے ساتھ ان کے بھجوا دیا جائے تو انشاءاللہ اس کی آپ کو برکت نصیب ہوں گی۔ اچھا، یہ ویسے والدین کی طرف سے تو تقریباً یہ معاملہ تو رہتا ہے، ہر ماں باپ یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کی اچھی تربیت ہو، اور ماں باپ بچوں کی اچھی تربیت کرتے بھی ہیں، سمجھاتے بھی ہیں، تربیت بھی کر رہے ہیں، اور کوشش بھی ماں باپ کی یہ ہوتی ہے کہ بچہ بری صحبت سے بچ جائے، برے دوستوں میں نہ جائے۔ پھر بھی بعض اوقات معاشرے میں آپ کو پتہ ہے کہ حالات ایسے ہیں کہ بچے کہیں نہ کہیں پھر بھی جو ہے نا وہ آنکھ بچا کر جو ہے نا وہ نکل جاتے ہیں، تو اب ایسی صورت میں پھر کیا کریں؟ عصر حاضر میں پیرنٹس کو چاہیے کہ اپنے بچوں سے جو ہے نا دوستی کی جائے، ماشاءاللہ اپنے بچوں سے دوستی کی جائے، اگر ان کو کوئی مسائل ہیں، کوئی پرابلم ہے، ہر چیز ان کو آپ سمجھائیں، ایسی کیفیت ہو جائے کہ وہ آپ کو اپنا دوست سمجھیں۔ بعض دفعہ پیرنٹس کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ بچوں کو جھڑکنا، غصہ کرنا، ڈانٹنا
اور وہ اس قدر ہوتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ معاذ اللہ باہر والوں پہ زیادہ بھروسہ کرنا شروع ہو جاتا ہے. تو پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں سے آپ جب فرینڈشپ کریں گے تو انشاءاللہ یہ ہوگا کہ اگر کوئی معاملہ یا کوئی پریشانی بھی ہوگی یا کوئی بڑا مسئلہ، بعض دفعہ بڑے بڑے مسائل ہو جاتے ہیں، وہ والدین تک بات بالکل آخر میں آتی ہے، آخر میں پہنچتی ہے. تو اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ والدین نے جو ہے اولاد کے اعتماد کو حاصل نہیں کیا ہوتا، ان سے فرینڈشپ نہیں کی ہوتی. تو یہ آپ نے کرنا. ماشاء اللہ، وظیفہ بھی آپ نے ارشاد فرما دیا، مدنی مشورہ بھی آپ نے ارشاد فرما دیا، تو اس کے مطابق عمل کریں. بہت اچھی بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ ماں باپ کو چاہیے کہ اپنی اولاد کے ساتھ ایک کلوزنگ اور ایک اپنائیت والا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کریں، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بچے اگر دور ہو گئے تو پھر کہیں اور طرف نکل جائیں گے. اللہ پاک ہم سب کے بچوں کی خیر فرمائے، ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کا نور، دل کا سرور بنائے. اللہ پاک ہماری اولادوں کو ہمارے لیے ثواب جاریہ، بخشش اور مغفرت اور نجات کا ذریعہ بنائے. کال چلائیے گا. میرا نام محمد اجاز افطاری ہے، منڈی دعوت سے بات کر رہا ہوں. میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے بائیں گردے میں تکلیف ہوتی ہے، وظیفہ بتا دیں. جی، گردے میں تکلیف رہتی ہے، چلیں اس کا وظیفہ انشاءاللہ الکریم ابھی آپ کو بتاتے ہیں. نیکسٹ کال. خیر بات کر رہا ہوں، بیٹا ہے ہمارا ایک، وہ بچپن سے باتیں نہیں کرتا. ایک مسئلہ یہ ہے، ابھی 16 سال کا ہو گیا. عبد السمیع نام ہے بیٹے کا، اور اس کی امی کا نام ہے نگت جاسمین. صحیح، ابھی استخارہ کرواتے ہیں انشاءاللہ. نیکسٹ کال دیجیے. میرا نام جی غلام شبیر ہے جی، غلام سکینہ، دماغ کا مسئلہ ہے جی. غلام شبیر بھائی جی. نیکسٹ کال. میری گھر والی ہے جی، اس کا نام ہے نصرت پروین، ان کی والدہ کا نام ہے جی رقیبن بی. مسئلہ یہ ہے کہ وہ اکثر بیمار رہتی ہیں، پیٹ میں درد بتاتی ہیں، بس الجھن رہتی ہے. نام کا استخارہ کروانا. جی ابھی استخارہ کرواتے ہیں انشاءاللہ. نیکسٹ کال دیجیے گا. علی حسن، میں نے اپنی خالہ کا استخارہ کروانا ہے. خالہ کا نام پروین بی بی ہے، والدہ کا نام ارشاد بی بی ہے. وہ ان کے جسم میں درد ہوتا ہے، طبیعت خراب رہتی ہے ہر ٹائم. جی اگلی کال دیجیے گا. میں محمد رمضان رضا تاری علوی لاہور سے بات کر رہا ہوں. مجھے کچھ ایسا وظیفہ بتا دیجئے کہ مجھے اور میرے گھر والوں کو مدینے کی حاضری نصیب ہو جائے، اور میرے گھر والوں کے لیے بخشش کی دعا کیجئے گا. ماشاءاللہ رمضان بھائی، اللہ پاک آپ کو رمضان مدینہ نصیب فرمائے، حرمین طیبین کی بعد اب حاضری نصیب فرمائے. آپ کو بھی، ہم سب کو بھی، آپ کے والدین کو بھی بعد اب حاضری نصیب فرمائے. رمضان بھائی نے پوچھا ہے کوئی ایسا وظیفہ بتا دیجیے. چلیں وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں. آپ نے عصر اور مغرب کے درمیان یہ کثرت کے ساتھ پڑھنا ہے، یا اللہ یا رحمان یا رحیم. یہ کثرت کے ساتھ پڑھیں. پڑھ کر پھر آپ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ پاک غیب سے اسباب پیدا فرما دے. الحمدللہ سوجل غیبی طور پر اسباب بنتے چلے جائیں گے، اور الحمدللہ سوجل حاضری مدینہ کے اسباب ہو جائیں گے. اور خوب درود پاک کی کثرت کیجیے گا، انشاءاللہ الکریم اللہ پاک کی رحمت سے کرم ہوگا اور آپ کو بھی برکتیں نصیب ہوں گی انشاءاللہ الکریم. اچھا، یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، گردے میں تکلیف کے حوالے سے کہا تھا. اللہ نہ کرے اگر کسی کے گردے میں درد رہتا ہو، تکلیف رہتی ہو، گردے میں پتھری ہو، تو 7 مرتبہ سورہ الم نشرح پڑھ کر پانی پر دم کر کے پئیں. اللہ پاک کی رحمت سے گردے کی تکلیف ختم ہو جائے گی انشاءاللہ الکریم. آئیے ناظرین، بڑھیں گے اب ہم آپ کے استخاروں کے جوابات کی جانب. اب ہمارے وہ ناظرین توجہ فرمائیں جنہوں نے استخاروں کے حوالے سے کالز کی تھیں. جی حسنین بھائی ارشاد فرمائیے گا. اللہ پاک ہمارے تمام مریضوں پر اپنا خاص فضل فرمائے. سب سے پہلے ہمارے عبد الصمد بھائی تھے، ان کا استخارہ کیا ہے، بول نہیں سکتے. اللہ پاک ان پر اپنا خاص فضل فرمائے، عافیت والا معاملہ ہو. ان کا استخارہ کیا، استخارے میں کوئی نظر بد، جادو، جنات وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے، آزمائش ہے. ان کے لیے وظیفہ یہ ہے کہ یہ جو قرآن پاک کی آیہ مبارکہ ہے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یہ ان کے گھر والے جو ہیں ان کو 11 مرتبہ پانی میں پڑھ کر جو ہے دم کر کے ان کو دیں. انشاءاللہ اس کی برکتیں ان کو نصیب ہوں گی. نیکسٹ سے ہمارے غلام شبیر بھائی، ان کی استخارہ کیا ہے. استخارے میں دماغی معاملہ وغیرہ انہوں نے اپنا ڈسکس کیا تھا. استخارے میں بیماری کا اشارہ ہے. دماغی امراض کے لیے بہترین وظیفہ یہ ہے، آپ نوٹ فرما لیجئے، 60 ٹائم جو ہے 60 مرتبہ لا حول شریف، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اس کے بعد سورۃ الفاتحہ 1 مرتبہ، 1 مرتبہ آیت الکرسی، اور آخری کے تینوں کل سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس جو ہیں یہ 3 دفعہ پڑھ کر پانی میں دم کر کے پئیں گے تو انشاءاللہ اس کی برکت سے دماغی جیسے امراض ہوں گے وہ دور ہو جائیں گے. نیکسٹ سے ہمارے نصرت بی بی، انہوں نے جو ہے اپنے ان کے پیٹ وغیرہ کے حوالے سے ان کے کسی عزیز نے
کال کی تھی. اللہ پاک ان پر اپنا خاص فضل فرمائے. استخارہ کیا, استخارے میں جو ہے بیماری کا اشارہ ہے, پیٹ کے جملہ امراض سے حفاظت کے لیے, اور اگر پیٹ میں درد ہوتا ہو یا پیٹ کا الغرض کوئی بھی مسئلہ ہو تو یہ آیہ مبارکہ سورہ صافات کی لا فیہا غول ولا ہم انہا ینزفون. اس کے 2 طریقے ہیں. سب سے پہلے تو یہ کرنا ہے کہ انہوں نے لکھ کر جو ہے اس کو پیٹ پہ باندھ لینا ہے. اسی طرح یہ آیہ مبارکہ کو یاد کر لیں, اور یاد کرنے کے بعد پانی میں دم کر کے اس کا پانی پیجئے, تو انشاءاللہ اس کی برکت سے پیٹ کے جملہ امراض دور ہو جائیں گے. اللہ پاک تمام مریضوں پر اپنا خاص فضل فرمائے. آمین آمین. باقی یہ ہے کہ آپ روحانی علاج کے سوال سے رابطہ بھی کیجئے, تعویذات طاریہ بھی حاصل کیجئے, اللہ پاک کی رحمت سے کرم ہوگا اور ظاہری باطنی جسمانی تمام امراض دور ہوتے چلے جائیں گے. آئیے ناظرین بڑھیں گے اب ہم آپ کی کالز کی جانب, دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں. جی کال چلائیے گا. مولانا شاہ صاحب سے میرا سوال یہ تھا کہ بچوں کو بہت نظر لگ جاتی ہے, اس کے لیے بھی کچھ بتا دیجیے گا اور دعا بھی کیجیے گا, آپ کی بہت مہربانی ہوگی. جزاک اللہ خیرا. آمین آمین آمین. جی بالکل انشاءاللہ الکریم. نظر بس سے حفاظت کا وظیفہ بھی ابھی قبلہ سید صاحب سے معلوم کریں گے اور دعا بھی کروائیں گے. آپ بھی شامل رہیے گا پروگرام میں, اور پروگرام کے اختتام پر بھی الحمدللہ سبحان قبلہ سید صاحب خصوصی دعا کا اہتمام ہوتا ہے ناظرین کے لیے بھی, تو آپ نے بھی شامل رہنا ہے. جی حضور کیا ارشاد فرمائیں گے؟ بچوں کو نظر بد بہت زیادہ لگ جاتی ہے. نظر بد کے لیے روحانی علاج یہ ہے کہ مولانا شاہ صاحب سے میرا سوال یہ تھا, سورہ فاتحہ, سورہ فلق اور سورہ ناس, یہ 3 مرتبہ پڑھنی ہے آپ نے اور بچے پر دم کر دینا ہے. انشاءاللہ نظر بد اس سے دور ہو جائے گی انشاءاللہ الکریم. جی مزید کالز دیجیے گا. نذیر احمد جیکب آباد سے عرض کر رہا ہوں. سید ابراہیم باپو شاہ صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے, آپ سے یہ معلوم کرنا تھا کہ گھر میں بہت زیادہ کھٹمل ہو گئے ہیں, کافی دوائیاں بھی لی ہیں, مختلف قسم کے کیمیکل بھی ڈالے ہیں, لیکن ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے ہیں. اس کے لیے کچھ وظائف یا کوئی اس کا حل ارشاد فرمائیں. جزاک اللہ خیرہ فی الدارین. آمین آمین آمین. کھٹبل گھر میں بہت زیادہ ہو چکے ہیں, اور اس میں یہ بھی چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ حضور بعض اوقات لال بیگ بھی بہت زیادہ ہو جاتے ہیں, اور اسی طرح بعض اوقات گھر میں جیسے موذی جو جانور ہوتے ہیں, چھپکلیاں آ جاتی ہیں, اور چوہے بھی بعض اوقات جیسے آ جاتے ہیں, بالخصوص گراؤنڈ فلور پہ جو رہنے والے افراد ہوتے ہیں نا, اس حوالے سے کافی تشویش میں رہتے ہیں. تو کھٹمل بھی چلے جائیں, لال بیگ اگر ہیں تو وہ بھی چلے جائیں, چوہے چھپکلیاں اور بعض اوقات سانپ بچھو وغیرہ بھی آ جاتے ہیں. ان تمام امراض سے حفاظت کے لیے کیا وظیفہ ارشاد فرمائیں گے؟ اچھا, جواب دینے سے پہلے میں یہ عرض کروں گا کہ ہو سکتا ہے بعض ہمارے ناظرین کے بعض کے ذہنوں میں سوال ہے کہ روحانی علاج وہ بھی ان کاموں کے لیے, کیوں نہیں؟ یہ بھی تو آپ کو جو نقصان پہنچاتے ہیں, اور احادیث اگر ہم کا مطالعہ کریں تو حدیثوں میں ذکر ملتا ہے کہ حشرات الارض جو ہے, جو آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں, ان کے لیے آپ نے پڑھیں گے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. تو ایسے جو ہیں وہ حشرات الارض, کیڑے مکوڑے, اس طرح کی چیزیں جو میں نقصان پہنچاتی ہیں, کھٹمل بھی اسی کی ایک قسم میں ہے, تو ان سے بچنا ہے. نقصان پہنچاتے ہیں, مچھر نقصان پہنچاتا ہے, تو جب اس کا ہم ظاہری طور پہ علاج کرتے ہیں تو روحانی علاج بھی اس کا دعاؤں کے ذریعے بھی ہوگا اور وظائف کے ذریعے بھی ہوگا. اور وظیفہ بہت ہی آسان ہے کہ آپ ایک کورے پیالے میں جو ہے وہ یا والی, یہ اللہ کا ایک نام ہے, یا والی, اس کو لکھ لیں اور اس کے اندر پھر پانی ڈال کر گھر کے مختلف کونوں وغیرہ میں جہاں سے یہ ظاہر ہوتے ہیں ان جگہوں پر آپ ڈال دیں. انشاءاللہ الرحمن اس روحانی علاج سے یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی. یہ حشرات الارض انشاءاللہ وہاں سے جو نقصان پہنچا رہے ہیں آپ کو کھٹمل کی صورت میں یا جو ہے لال بیگ کی صورت میں, انشاءاللہ یہ آپ نے عمل کرنا ہے, پڑھنا ہے اس کو, اور کسی بھی کورے پیالے پر اس کو لکھنا ہے. اچھا, یہ کورے پیالے سے کیا مراد ہے؟ یہ کورا پیالہ کون سا ہے؟ لیکن وہ جو ایک پیالہ ہوتا ہے نا جس پر روغن کیا ہوا ہوتا ہے, یہ روغنی نہیں ہونا چاہیے. صحیح. مٹی کا جو پیالہ ہوتا ہے بعض چمکدار ہوتا ہے, اور جو کورا پیالہ ہوگا نا وہ چمکدار نہیں ہوگا, اس پر روغن نہیں ڈالا گیا ہے. صحیح. روغن سے اس کو لیپ نہیں کیا گیا. صحیح. سادہ کورا پیالہ لے کر اس پر یا والی لکھ دیں, پانی ڈالیں اور کونوں میں آپ ڈال دیں. انشاءاللہ الرحمن اس طرح کے جو ہے موذی قسم کے جو حشرات ہیں اس سے انشاءاللہ آپ کی حفاظت رہے گی. اس کے علاوہ اگر اچھا, کورے پیالے سے مراد اس کو یوں ہم لے سکتے ہیں جیسے نیا پیالہ, غیر استعمال شدہ پیالہ, یا بعض اوقات جیسے آپ نے روغن کا فرمایا تو بعض اوقات جیسے پالش وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں اس کے اوپر, تو اس سے روغن سے مراد پالش ہی ہے نا؟ پالش ہی ہے اس کے اوپر. جی صحیح. اگر پالش کے بغیر والا کوئی پیالہ ہے تو اس پر بھی لکھ لیں. صحیح. اور اس کے اندر پانی ڈال کر
جو ہے وہ ان مختلف جگہوں پر آپ جو ہے وہ ڈال دیجیے. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. ایک اور اس کا علاج یہ بھی ہے کہ جو ہے وہ اجوائن جو ہوتی ہے، آپ اگر اجوائن لے لیں اور اس کی پوٹلی بنا لیں، آپ 1-2 پوٹلیاں بنا لیں اور پلنگ کے پائنتی پر اس کو باندھ دیں، یعنی اس پوٹلی میں، اس کپڑے کی پوٹلی میں آپ اجوائن ڈال دیں، انشاءاللہ اس عمل سے بھی کھٹمل جو ہے وہ بھاگ جائیں گے. آج تو حضرت پلنگ کا تو دور ہی نہیں رہا، بیڈ، لگژری بیڈ اور اس طرح کی چیزیں گھروں میں عموماً دیکھنے کو ملتی ہیں. لیکن وہ جو مسحری ہو یا پلنگ ہے تو وہ اصل وہ اسی کی ایک قسم نا. اچھا اچھا. ٹھیک ہے، اس میں پائنتی نہیں، اس طرح کی پائنتی سے مراد یہ کہ پائے نہیں ہے اس کے اندر. تو آپ اس جگہ پر کسی ایسے مقام پر اس کو دیکھیں، پلنگ جہاں میٹرس بچھا ہوا ہوتا ہے نا، اس کے نیچے بھی ایسی جگہیں ہوتی ہیں، تو وہاں پوٹلی باندھ کر اس کو باندھ سکتے ہیں آپ. جی ٹھیک ہے ماشاءاللہ. وظیفہ بھی آپ کو بتا دیا گیا اور گھریلو علاج بھی آپ کو بتا دیا گیا، دونوں ہی پر عمل کریں انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا. جی نیکسٹ کال دیجیے گا. ظہیر عباس اتاری شہزاد پور سے عرض کر رہا ہوں. جنید بھائی، میں نے شاہ صاحب سے یہ معلوم کرنا تھا کہ بد ہضمی کا مسئلہ رہتا ہے، قبضے کی بھی شکایت رہتی ہے، کافی علاج وغیرہ کروایا لیکن وقتی طور پر فائدہ ہوتا ہے، پھر وہی مسئلہ شروع ہو جاتا ہے. برائے کرم اس کا کوئی روحانی علاج ارشاد فرما دیجیے، اور اس میں کیا کیا احتیاطیں کرنی ہے یہ بھی ارشاد فرما دیجیے، اور برائے کرم میرے لیے خصوصی دعا بھی فرما دیجیے. جزاک اللہ خیرہ. آمین آمین. جی دعا انشاءاللہ الکریم سید صاحب سے کروائیں گے، شامل رہیے گا. جی حضور، بد ہضمی، پیٹ کی خرابی، گیس کی پرابلم، قبض کی شکایت رہتی ہو، کیا عمل کریں گے؟ روحانی علاج بھی انشاءاللہ عرض کرتا ہوں، اور اس سے پہلے اپنے آپ پر غور بھی کر لیں، آپ بھی کریں، اور جو بھی اس طرح کے امراض میں مبتلا ہیں سب غور کریں کہ ہم اپنے کھانے پینے کو چیک کر لیں، کیا کھا رہے ہیں، کتنا کھا رہے ہیں، اور کب کب کھا رہے ہیں. اگر آپ مستقل کھاتے پیتے رہیں گے تو ظاہر سے بات ہے پھر جو ہے وہ یہ خواب ہے کہ آپ کا معدہ صحیح رہے. یہ معدہ ایک طرح سے مشین ہے، جب مشین چلتی رہے گی، چلتی رہے، ربڑ کی مشین ہے نا یہ بھائی، تو مستقل اس کو کام میں آپ نے کھانا بھی کھا لیا، اس کے بعد پھر آپ بسکٹ کی صورت میں، پھر پیٹیز کی صورت میں، ہر ایک چیز کو کہتے ہیں بھائی یوز می، وہ آپ کو کہہ رہی ہے یوز می، اور آپ نے کہہ دیا ٹھیک ہے بھائی میں اس کو استعمال کر لوں گا. تو کھانا کھا لیں، اس کے بعد یہ نسخہ یاد رکھ لیں، آپ 6-7 گھنٹے اپنے معدے کو آرام دیں، وقفے سے، یعنی اس کو روزہ نہیں کہیں گے مگر سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ ڈائٹنگ کریں 6-7 گھنٹے کی آپ، کہ جب اب کھانا کھا لیں اس کے بعد جو ہے نا اب آپ کوشش کریں بسکٹ، پیسٹری، بیکری آئٹمز، ان سے چینی والے آئٹمز، میدے والے آئٹمز، اس سے بچیں. روحانی علاج آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ روزانہ 7 مرتبہ پڑھیں یا عظیم، اللہ کا نام ہے، اور پانی پر دم کریں اور اس پانی کو پی لیا کریں. انشاءاللہ الرحمن آپ کے پیٹ کے جملہ امراض دور ہو جائیں گے انشاءاللہ الکریم. میسیجز بھی کافی سارے ہیں ناظرین آپ کے حضرت. یہ ایک میسیج آیا ہے، زبیر بھائی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ شادیوں کو 5واں سال ہے، اولاد نہیں ہو رہی، تعویذات بھی میں نے استعمال کیے ہیں، رپورٹس بھی کلیئر ہیں اور بظاہر کوئی ایسی بیماری، کوئی ایسی تکلیف بھی نہیں ہے، لیکن اولاد سے محرومی ہے، استخارہ بھی کیجیے، اور حضور انہوں نے دعاؤں کے حوالے سے بھی کہا ہے، ان کے لیے دعا بھی کیجیے گا. اچھا یہ ایک اور میسیج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ماریا نام ہے، والدہ کا نام ہے کلزم بیگم، استخارہ کر دیجئے، صحت بہت زیادہ خراب رہتی ہے، میڈیسن بھی استعمال کر رہے ہیں لیکن کوئی فرق نہیں پڑ پا رہا، اس حوالے سے استخارہ کیجئے اور کوئی وظیفہ بھی بتا دیجئے گا. یہ ایک اور اسلامی بھائی ہیں عبد الباسط اور والدہ کا نام نجوہ بانو ہے. اچھا انہوں نے یہ لکھا ہے کہ میری کمپیوٹر کی دکان ہے، میرے سامنے ایک پنسار کی دکان ہے، وہ پنسار بار بار میری دکان پہ پھونکتا ہے، اکثر دکان کے اندر آ کے بھی اور ایسے کر کے وہ چلا جاتا ہے، پھر اس کے بعد سے میرے سر میں شدید درد ہوتا ہے. تو آپ استخارہ کر کے بتا دیں گے کیا معاملہ ہے. اچھا یہ ایک اور میسیج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ نام ہے ماریا، والدہ کا نام ہے زبیرہ بیگم، معلوم کرنا تھا کہ طبیعت بہت زیادہ بوجھل رہتی ہے، اس حوالے سے بھی استخارہ کیجیے گا. یہ ایک اور میسیج ہے، والدہ کا نام زبیدہ بیگم، طبیعت بہت زیادہ، اچھا یہ ان کا شامل ہو چکا ہے. انہوں نے کہا میری والدہ کا نام رانی بی بی ہے اور میرا نام محمد آصف، پیٹ کا مسئلہ ہے 5 سال سے اور کام بھی نہیں مل رہا اور قرض بھی نہیں اتر رہا سر سے، تو پلیز دعا بھی کیجیے گا، استخارہ بھی کیجیے اور کوئی وظیفہ بھی بتا دیجیے. آپ استخارے فرما لیجیے. جب تک ناظرین بڑھیں گے ہم آپ کی کالز کی جانب. ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی کال چلائیے نا. عبدالرزاق اتاری اندرون سندھ شکارپور سے عرض گزار ہوں. آج سے کچھ عرصہ پہلے اسی سلسلے میں سید ابراہیم باپو شاہ صاحب کی تشریف آوری ہوئی تھی اور ان سے مدینہ شریف کی حاضری کی دعا کروائی تھی، تو الحمدللہ کرم ہو گیا اور سفر مدینہ نصیب ہو گیا. اور جب سے واپسی ہوئی ہے دل بے قرار ہے، اداس ہے اور
بار بار حاضری مدینہ کی تمنا دل میں آتی ہے. اور سید صاحب بھی تشریف فرما ہے، ان کی بارگاہ میں عرض ہے کہ سفر مدینہ کے لیے دعا فرما دیں کہ دوبارہ میٹھے مدینے کا سفر نصیب ہو جائے. میرے لیے، میرے والدین کے لیے بے حساب بخشش کی دعا فرما دیں. جی قبلہ سید صاحب کرم فرمائیں، تو آپ پھر ارشاد فرمائیں. انہوں نے پہلے بھی آپ سے دعا کروائی تھی، ماشاءاللہ. اللہ ان کی دعا پھر قبول فرمائے. آج مکے اور مدینے کی حاضریاں ان کا مقدر ہوں. جتنے ہمارے ناظرین ہیں، اللہ پاک ان سب کے لیے دعا کرتا ہوں، سب کو جو ہے وہ مکے مدینے کی حاضریوں سے مشرف فرمائے. آمین آمین. جی مزید کال چلائیے. سب کو نصیب فرمائے. آمین آمین آمین. جی مزید کال چلائیے. باب المدینہ سے عرض کر رہا ہوں، ریحان رضا مدنی. حضور عرض یہ ہے کہ کیا جنات کی نظر لگ سکتی ہے، اور اگر لگ جاتی ہے تو اس کی نظر کس طریقے سے اترے گی؟ ماشاءاللہ شاہ صاحب موجود ہیں، شاہ صاحب کی بارگاہ میں التجا ہے کہ دعا فرما دیں. اللہ تعالیٰ ہمارے علم میں، عمل میں، عمر میں برکت عطا فرمائے، اور اسی سال حج و عمرے کی سعادت نصیب فرمائے. آمین. یہ تو سوال ذہن میں آتا ہے حضور، انسانوں کی تو نظر لگ جاتی ہے، اپنوں کی بھی نظر لگ جاتی ہے، تو کیا جنات کی بھی نظر لگ جاتی ہے؟ گزشتہ کچھ دن قبل آپ نے اس پر پورا ایک پروگرام بھی کیا تھا، اور کافی جنات کے حوالے سے آپ نے اقسام بھی بتائی تھیں، اور ان کے حوالے سے کافی تفصیلی گفتگو بھی فرمائی تھی. تو جنات کی نظر سے بچنے کے لیے، شریر جنات کی نظر سے محفوظ رہنے کے لیے کیا وظیفہ پڑھیں گے؟ اس کے لیے جو میں نے ابھی شروع میں بتایا تھا، بچوں کے لیے بھی ہے، بڑوں کے لیے بھی ہے، کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ 3 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ فلق، اور 3 دفعہ سورہ ناس، یہ آپ نے پڑھنا ہے. یعنی قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، 3 مرتبہ پڑھنا ہے. سورج شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اور اپنے آپ پر اگر خود کر رہے ہیں عمل، یا کسی کے لیے کر رہے ہیں، تو اس کو پڑھ کر آپ اول آخر درود پاک پڑھ کر جو ہے اس پر دم کریں. انشاءاللہ الرحمن جنات کی نظر ہوگی یا انسانوں کی نظر ہوگی، سب سے انشاءاللہ چھٹکارا بھی ملے گا اور حفاظت بھی رہے گی انشاءاللہ. رات سونے سے پہلے عمل آپ سبھی کر لیا کریں، کہ سونے سے قبل جو ہے وہ آپ 3 قل پڑھ لیا کریں، اور اپنے آپ پر دم کر لیا، ہاتھوں پر دم کر کے نا، چہرے سے اور پورے جسم پر جہاں تک آپ کے ہاتھ پہنچتے ہیں، جو ہے پاؤں سمیٹ کر، تو آپ اس طرح پھیر لیا کریں. پہلے 3 مرتبہ سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، یعنی یہ تینوں صورتیں 1 مرتبہ، پھر دوسری مرتبہ، پھر تیسری مرتبہ. یہ عمل کریں، انشاءاللہ ہر طرح کے آسیب سے، جنات سے، آپ کی اور بلاؤں سے آپ کی حفاظت رہے گی انشاءاللہ الکریم. اچھا، میسیجز کافی سارے ہیں میرے پاس، اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے حضور کہ میسیجز آتے ہیں ناظرین کی طرف سے کہ بھئی ہمارے پاس مصروفیت زیادہ ہے، 3 بار ڈیوٹی پر ہوتے ہیں، جاب کرتے ہیں، ہم بڑے بڑے وظائف جیسے نہیں پڑھ سکتے، ہمیں کوئی ایسے مختصر سے وظائف بتا دیے جائیں، مختصر سے روحانی علاج بتا دیے جائیں جو ہم چلتے پھرتے پڑھ لیا کریں، یا ایک مخصوص وقت میں ہم وہ وظائف پڑھ لیا کریں. تو کچھ میسیجز میرے پاس موجود ہیں، وہ میسیجز میں آپ کو بڑھاتا ہوں، تو آپ اس حوالے سے بھی روحانی علاج ارشاد فرمائیے گا. اچھا حضور، یہ ارشاد فرمائیں کہ جس کو اکیلے میں ڈر محسوس ہوتا ہو، خوف اس پر طاری ہو جاتا ہو، تو اب کیا وظیفہ وہ پڑھے؟ یا واحدو پڑھیں، اللہ کا نام ہے یا واحدو 1000 مرتبہ، اور تنہائی میں پڑھیں. جس کو ڈر لگتا ہے نا، بعض لوگ لائٹ جلا کر سو رہے ہوتے ہیں خوف کی وجہ سے، تو وہ تنہائی میں 1000 دفعہ یا واحدو پڑھ لیں. انشاءاللہ ڈر و خوف ان کا اس طرح کا ختم ہو. اغوا سے محفوظ رہنے کے لیے کیا وظیفہ پڑھا جائے گا؟ وضو کے دوران جو ہے وہ یا قادرو پڑھتے رہیں، اللہ کا نام ہے، اس کی تکرار کرتے رہیں جب بھی وضو کریں، انشاءاللہ اغوا ہونے سے محفوظ رہیں. اچھا، ایسا کوئی وظیفہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے کاموں میں مدد الہی شامل رہے، کاموں میں اگر رکاوٹیں آ رہی ہیں تو وہ رکاوٹیں دور ہو جائیں، اللہ پاک کی طرف سے غیبی طور پر کوئی مدد مل جائے؟ اللہ کو یاد کریں، جب بیدار ہونا نیند سے تو 20 مرتبہ پڑھیں یا مقتدر ہو. انشاءاللہ اس سے آپ کے جو کام ہیں اس میں مدد الہی آپ کے ساتھ شامل رہے گی. اچھا، اگر ہوتا ہے بعد اوقات اچانک سے کوئی مصیبت آ جاتی ہے، کوئی پریشانی آ جاتی ہے، ناگہانی کوئی آفت آ گئی، تو ایسے وقت میں کیا وظیفہ پڑھا جائے اس وقت؟ بہت ہی آسان ہے، 41 مرتبہ پڑھ لیں یا قادر ہو، اللہ کا نام ہے، انشاءاللہ یہ مصائب و علام آپ کے دور ہو جائیں گے. اچھا، بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ عموماً گھروں کے اندر میاں بیوی کے درمیان بڑے لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں، نا اتفاقی ہو جاتی ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر، تو کوئی ایسا وظیفہ ہے کہ یہ نفرت یا محبت میں بدل جائے؟ ہاں، 20 مرتبہ پڑھ لیں، یا مانیو یا معطی، 20 مرتبہ پڑھنا ہے. اگر بیوی ناراض ہے تو شوہر پڑھ لے، اور شوہر ناراض ہے تو بیوی پڑھ لے.
انشاءاللہ دونوں میں صلح ہو جائے گی. 20 مرتبہ پڑھنا ہے, اول آخر درود پاک پڑھنا ہے. کسی کو بتانا نہیں ہے تیری بیوی کے لیے میں وظیفہ کر رہا ہوں, صحیح, اور شوہر کو بھی نہ کہے بیوی کہ میں تمہارے لیے وظیفہ کر رہی ہوں, تو بغیر بتائے آپ نے یہ کر لینا ہے. اللہ پاک محبت نصیب فرمائے. اچھی توجہ آپ نے دلائی, اس میں بھی بڑی حکمت پوشیدہ ہے ماشاءاللہ. پچھلے دنوں کئی معاملات ایسے ہوئے تھے کہ حضور سننے میں آیا تھا, کئی لوگوں نے دعاؤں کے حوالے سے بھی کہا تھا, بلڈنگیں بعض اوقات گر جاتی ہیں, کوئی طوفان آ جاتا ہے, زلزلے آ جاتے ہیں, بڑی بڑی بلڈنگیں گر جاتی ہیں, گھر تباہ و برباد ہو جاتے ہیں, سیلاب آ جاتے ہیں, طوفانی بارشیں ہوتی ہیں. تو ایسا ہے کہ گھروں کی حفاظت کے لیے بھی کوئی ایسا وظیفہ, کوئی ایسا روحانی علاج ارشاد فرمائیں کہ گھر آزمائش سے بچا رہے. اللہ پاک کا ایک نام ہے یا ظاہرو, یہ دیوار پہ لکھ دیں, انشاءاللہ دیوار گرنے سے محفوظ رہے گی. مکانات پر جو مکان کی جو دیواریں ہیں اس پر آپ لکھ لیں, بال پین سے لکھ لیں آپ, یا اس کا آپ کوئی فریم بنا کے لگا لیں. انشاءاللہ اس نام سے, اللہ کے اس نام سے جو ہے وہ دیواروں کی اور گھر کی حفاظت رہے گی انشاءاللہ الکریم. باقی یہ کہ تعویذات عطاریہ بھی حاصل کیجئے گھروں کی حفاظت کے لیے, اللہ پاک حفاظت فرمانے والا ہے. دعا بھی کریں, وظائف بھی پڑھیں, اللہ پاک سب بہتر فرما دے گا. جی حسرین بھائی, استخاروں کے کچھ میسیج آپ کی طرف بڑھائے تھے, جوابات ارشاد. اللہ پاک ہمارے تمام مریضوں پر اپنا خاص فضل فرمائے. سب سے پہلے ہمارے زبیر بھائی تھے, کہا کہ غالباً 5 سال کا عرصہ ہو گیا, اولاد وغیرہ کے حوالے سے پریشان ہیں. استخارے میں جادو جنات وغیرہ کا معاملہ نہیں, وقتی آزمائش ہے. آپ کے لیے وظیفہ یہ ہے کہ آپ نے اول تو 5 نمازیں سب نے ہی پڑھنی ہیں, اور جو کہ فرض ہے. 5 نمازیں پڑھنے کے بعد یہ وظیفہ نوٹ کر لیں. اس انداز سے دونوں زوجین نے, میاں بیوی نے جو ہے یہ وظیفہ پڑھنا ہے. نماز فجر اور عشاء کے بعد 41 مرتبہ یا متینو, نماز ظہر اور عصر کے بعد 41 مرتبہ یا حمیدو, اور نماز مغرب کے بعد جو ہے یا حیو یا قیوم 41 مرتبہ پڑھ کر جو ہے اول آخر درود پاک کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں, انشاءاللہ عز و جل خیر ہوگی. نیکسٹ ہمارے ماریا, 2 الگ الگ ناموں سے استخارے آئے تھے, دونوں کا صحت کا معاملہ تھا, دونوں کا استخارہ کیا ہے. جادو جنات وغیرہ کا معاملہ نہیں, اللہ پاک اپنا خاص فضل فرمائے, بیماری ہی کا اشارہ ہے. ان کے لیے وظیفہ یہ ہے کہ 111 مرتبہ جو ہے یا ذل جلال والاکرام پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں, انشاءاللہ خیر ہوگی. ہمارے عبد الباسط بھائی کا میسج آیا تھا, وہ کہہ رہے تھے کہ سر میں درد رہتا ہے, ان کا استخارہ کیا ہے, استخارے میں نظر بد کا اشارہ ہے. سورہ قلم کی 2nd لاسٹ آیت جو ہے پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں, انشاءاللہ عز و جل خیر ہوگی, نظر اتر جائے گی. اور سر میں درد کے لیے بہترین وظیفہ یہ ہے کہ سورہ ناس 7 مرتبہ پڑھ کر جو ہے اپنے اوپر دم کر لیجئے. آصف بھائی تھے, ان کا استخارہ کیا ہے, استخارے میں جو ہے جنات کے معاملات ہیں, اللہ پاک ان پر اپنا خاص فضل فرمائے. ان کو چاہیے کہ یہ دعوت اسلامی کے اسٹال پر آ کر تعویذات لیں, اور ان کے لیے 2 وظائف ہیں. سب سے پہلا وظیفہ ہے یا اللہ یا حیو یا قیوم, یہ کثرت کے ساتھ پڑھنا ہے, اور 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ رات کو سونے سے قبل پڑھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل خیر ہو جائے گی انشاءاللہ الکریم. باقی یہ ہے کہ اپنا صدقہ بھی دیں, کہ صدقے کی برکت سے بڑی بڑی مشکلات دور ہو جاتی ہیں, مسائل حل ہو جاتے ہیں. اللہ پاک سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے. حضور دعا کے حوالے سے ایک پیغام آپ کے لیے یہ بھی آیا ہے کہ سید ابراہیم صاحب سے دعا کروا دیں, میری والدہ کی طبیعت صحیح نہیں رہتی, منہ میں چھالے ہو گئے, اب شوگر بھی ہے, وظیفہ بھی بتا دیں اور دعا خصوصی کروا دیجیے گا. جی نوٹ کر لیا ہے, قبلہ سید صاحب کو عرض بھی کر دیا ہے میں نے, دعا بھی کروائیں گے آپ کے لیے. یہ علی عبد الرحمن بن شمیم اختر صاحب ہیں, انہوں نے بھی دعا کے حوالے سے میسج کیا. یہ کسی بیرون ملک جانا چاہتے ہیں, تو انہوں نے کہا ہے کہ آسانی کے لیے دعا کر دیں اور کوئی وظیفہ بھی عنایت فرما دیں, تو ان کے لیے دعا بھی فرما دیجیے گا. اللہ پاک ان کے لیے آسانی فرمائے. اور بڑھیں گے آپ کی کالز کی جانب. ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں, جی کال چلائیے گا. محمد اجاز گوٹھ لال سے. جنید بھائی شاہ صاحب سے دعا کے لیے کال کی تھی, پلیز دعا کروا دیجیے گا. اور دوسرا یہ مسئلہ عرض کرنا تھا کہ میرے کچھ حالات خراب ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ بار بار میرے ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ مجھ پر کسی نے جادو کروا دیا ہے, عملیات کروا دیے ہیں, یا مجھ پر بندش ہو گئی ہے. اگر کسی پر جادو ہو جائے تو اسے کیا کرنا چاہیے, اس کا حل کیا ہے, کس طرح اپنے آپ کو اس مصیبت سے چھٹکارا دلایا جائے. کیا جادو کو ختم کرنے کے لیے عامل کے پاس ہی جانا ضروری ہے, یا خود سے بھی کسی طرح اس مصیبت سے نکالا جا سکتا ہے؟ جی حضور کیا ارشاد فرمائیں گے. اعجاز بھائی یہ دعا کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا ہے, اور مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ شاید یہ شکوک و شبہات یا کچھ وسوسوں کا شکار ہوں. اللہ پاک خیر فرمائے. جادو کے توڑ کے لیے کسی عامل کے پاس جانا ضروری ہے, یا خود بھی اس کا توڑ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, اگر وظائف معلوم ہو, صحیح پڑھ سکتے ہو تو خود بھی کر سکتے ہیں. پہلے تو یہ بات جو ہے وہ وسوسوں کا شکار نہ ہو,
اللہ کو یاد کریں, نماز کی پابندی کریں, اللہ سے دعا مانگیں. اور ہوتا ہے یہ بعض اوقات جنید بھائی, لوگوں کو تھوڑا سا کام, کچھ کسی کام میں نقصان ہو گیا, مرضی کے موافق کام نہیں ہوا, تو بس اب ایک خیال ہے کہ مجھ پر جادو ہو گیا ہے, مجھ پر بندش ہو گئی ہے. تو اگر آپ کے مطابق موافق کام نہیں ہوا آپ کے جو چاہتے تھے, تو آپ اس طرف ذہن نہ لے جائیں. پھر بھی یاد رکھیے کہ اگر آپ کا ایسا ذہن ہے کہ آپ کو کچھ اس طرح کے اشارے مل رہے ہیں آپ کو کہ یار مجھے لگتا ہے یار ایسا, کچھ ایسی چیزیں میں نے دیکھی بھی ہیں, تو اس کے لیے آپ کچھ عملیات کر لیں, وہ انشاءاللہ میں بیان کرتا ہوں. مگر کوئی شخص بعض اوقات عامل جو ہے وہ آ کر کہہ دیں گے یار آپ پر تو بس میں نے بتا دیا 100% جادو ہے. ایسے کوئی 100% کسی کو نہیں بتا سکتا. اور آپ اگر چاہتے ہیں تو استخارہ کروا لیں انشاءاللہ دعوت اسلامی کے اسٹال سے, تو استخارے سے آپ کو پتہ چل جائے گا. بعض لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ فلاں نے جادو کروایا, بعض عاملین بھی کہہ دیتے ہیں, یا بعض لوگ خود کہتے ہیں کہ فلاں آدمی, جیسے ابھی درمیان میں کہا تھا کہ میری طرف پھونک مار رہا تھا, میری مارتا ہے. اچھا وہ پڑھ بھی رہا ہوں, نام تو نہیں بتاتے, نام کا پہلا حرف بتا دیتے ہیں جی کہ بھائی جیم سے شروع ہو رہا ہے اس کا نام حاصل, اور اگر وہ میچ کر گیا نا تو وہ کہے گا اس سے بڑا تو پھر وہ عامل ہے ہی نہیں کوئی کہ اس نے بتا دی یہ بات. تو اس طرح کے وسوسوں کا شکار نہ ہو, اس میں بدگمانیاں بھی ہو سکتی ہیں. اگر بہو پڑھ رہی ہے تو جو ہے وہ ساس صاحبہ سمجھ رہی ہے جناب کہ یہ میرے لیے پڑھ رہی ہے, ٹھیک ہے. اور اگر جو ہے وہ کوئی شخص پڑھ رہا ہے, ایک دکاندار, تو دوسرا دکاندار یہ سوچ رہا ہے کہ یار یہ اس لیے پڑھ رہا ہے کہ گاہک میرے ٹوٹ کر اس کے پاس آ جائے. اس طرح بہت ساری بدگمانیوں کا جو ہے وہ بوجھ اپنے سر پر لے لیتے ہیں, اور عاملین کے پاس جا کر بھی غیبتیں بھی کرتے ہیں, ان کے نام لے کر بتاتے رہتے ہیں کہ فلاں شخص ہے, اور اگر عامل کو پتہ بھی ہے اس کا نام لے کر بتا رہے ہوتے ہیں. ان چیزوں سے, اس طرح کے وسوسوں سے, اس طرح کے معاملات سے اپنے آپ کو بچانا ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ جو ہے اس طرح کے معاملات ہیں تو اہتمام کریں پاکی کا, اپنے آپ کو پاک رکھیں, صحیح, ناپاکی سے اپنے آپ کو بچائیں. زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ باوضو رہیں, گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کریں, نماز کی پابندی کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو صورتیں ہیں سورہ فلق اور سورہ ناس انشاءاللہ یہ تمام جادو کو ختم کر دیں گی. سبحان اللہ. اور تمام معاملات, آپ کے جو امراض ہیں, آپ کے شکوک و شبہات ہیں, اور جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ مجھ پر جو ہے کسی نے اثر کروا دیا ہے, بندش کرا دی ہے, سب کا توڑ ہو جائے گا. سورہ فلق سورہ ناس کو پڑھیں, اپنے اوپر دم کریں, انشاءاللہ جادو سے ہوگا تو چھٹکارا مل جائے گا, وسوسے بھی دور ہو جائے. سبحان اللہ, ماشاءاللہ, بڑا تفصیلی جواب اعجاز بھائی آپ کو دے دیا گیا. امید کرتا ہوں کہ دیگر ہمارے ناظرین کو بھی تشفی ہوئی ہوگی, وہ بھی مطمئن ہوئے ہوں گے. اور یہ سورہ فلق اور سورۃ الناس بہت مجرب یہ صورتیں ہیں, اور بڑے اس کے فضائل و برکات بھی ہیں. احادیث طیبات میں بھی ان صورتوں کو پڑھنے کی ترغیب ارشاد فرمائی گئی ہے کہ یہ پڑھ کر اگر چاہیں تو یہ لکھ کر بھی نا تعویذ بنا کر پہن سکتے ہیں. اچھا, ہاں, اگر جیسے پڑھ کر دم کریں, اپنے آپ پر اگر پڑھ سکتے ہیں تو خود اپنے آپ پر دم کریں, اور ان دونوں صورتوں کا تعویذ بنا کر نا گلے میں پہن لیں. ماشاءاللہ, انشاءاللہ جادو ٹونے سے آپ کی حفاظت رہے گی. اور الحمدللہ سبجل روحانی علاج کے اسٹال بھی لگتے ہیں, آپ وہاں آ کر بھی آپ کارڈ کا عمل کروا سکتے ہیں, تعویذات عطاریہ بھی حاصل کر سکتے ہیں, آن لائن اپنا روحانی علاج کروا سکتے ہیں. اب تو بہت آسان ہو چکا ہے انشاءاللہ الکریم. اللہ پاک کی رحمت سے مسائل حل ہوتی چلے جائیں گے. ایک اہم بات آخر میں تمام ہی ناظرین کو میں عرض کرتا چلوں کہ دیکھیں, شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. اللہ پاک چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی. اور بالخصوص ہمارے وہ ناظرین جن کے استخارے کیے گئے, ایک بات یاد رکھیے گا, حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے. اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا. ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کرتے رہیں, اللہ پاک کی رضا پر راضی رہتے رہیں, اپنا روحانی علاج بھی کروائیں, علاج بھی کروائیں, اور دعائیں بھی کریں. پھر بھی اللہ نہ کرے اگر کوئی مصیبت آ جاتی ہے, کوئی پریشانی آ جاتی ہے, یا اللہ پاک تیرا شکر ہے, میں تیری رضا پر راضی ہوں, انشاءاللہ الکریم صبر کرنا بھی آسان ہو جائے گا, مسائل بھی حل ہوتے چلے جائیں گے. ادھر وقت بھی اختتام کی جانب ہے. دعاؤں کے حوالے سے کافی ساری کالز بھی آئی تھیں, میسیجز بھی آئے ہیں. کوئی بیمار ہے تو کوئی پریشان ہے, کہ کوئی کاروباری حوالے سے بیچارہ پریشان ہے, تو ان کے لیے بھی سب کے لیے دعائے خیر فرمائیے گا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلو. پروردگار عالم, تیری جناب میں ہاتھ اٹھائے ہیں, سر جھکائے ہیں. کئی ناظرین کال کر کے, واٹس ایپ کے ذریعے, مختلف ذرائع سے انہوں نے دعاؤں کے لیے کہا. بیمار بھی ہیں, قرض دار بھی ہیں, جادو ٹونے کا شکار ہیں, رشتوں کی وجہ سے پریشانیاں ہیں,
ایک نے ہمیں میسیج کر کے بتایا شوگر کے مریض ہیں، وہ شوگر بھی ہے انہیں، اور بھی امراض ہیں. اس طرح کئی لوگوں نے ہم تک پیغامات پہنچائے ہیں. مالک اے الہ العالمین تو سب کے نام اور کام جانتا ہے. مریضوں کو شفا دے دے مولا، آمین آمین. مقروضوں کو قرضوں سے نجات دے دے مولا، آمین. بے اولادوں کو اولاد دے دے مولا، تنگ دستوں کو فراغ دست کر دے مولا. مولا ہمارے ہاتھ اٹھے ہیں، سر جھکے ہیں، تجھ سے التجا کر رہے ہیں مولا. ناظرین میں جو کوئی پریشان حال ہے مولا ان کی پریشانیاں دور کر دے. جن کے گھروں میں لڑائی جھگڑے ہیں، بے سکونیاں ہیں، بے چینیاں ہیں مولا سکون میں تبدیل کر دے. الہ العالمین قرضے ہیں، خلاصی دے دے قرضوں سے مولا. بے اولادیاں ہیں، اولاد دے دے مولا. بیٹے نہیں ہیں جن کے پاس بیٹے دے دے مولا. الہ العالمین جن کی بیٹیاں رشتوں کے قابل ہو گئیں اچھے رشتے عطا فرما دے. جو مانگ سکے وہ بھی دے دے مولا، جو نہ مانگ سکے مولا ہمارے حق میں بہتر ہے وہ عطا فرما دے. حج کی سعادت نصیب کر دے. مکہ مدینے کے لیے بھی دعاؤں کے لیے آیا مولا. اے اللہ ہم سب کو مکہ مدینے کا مسافر بنا دے. آمین یا رب العالمین. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رحمت. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.